अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। रमीज राजा, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। अब जाहिर है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की, एंड जाहिर है उस पर बहुत बात भी हो चुकी है। सो लेट्स टेक इट फ्रॉम वेयर। आज इन्होंने कहा कि एक इंडियन साजिश थी वगैरह वगैरह। आर यू सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज जो आपको दिए गए हैं न्यूजीलैंड ने या इंग्लैंड ने कुछ जो बताया आपको? देखिए, दोनों की अजीब सी सिचुएशन थी। एक तो बगैर बताए हुए कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, जैसे कि आपको पता है, वो भाग गए, मैं तो यही कहूँगा। और उसके बाद इंग्लैंड का तो कोई जवाब ही नहीं बनता था। और मुझे पता था ये डोमिनो इफेक्ट मैं इसको कहता हूँ, इसलिए कि ये सारे जो हैं वो एक ही तरह से रिएक्शन होता है। मगर सफ़र हमने सबसे ज़्यादा किया है और हमारी कोई इसमें गलती भी नहीं है। इतनी ज़्यादा हमारी ग्रेट सिक्योरिटी यहाँ पे सेटअप होता है। और जो आपका न्यूट्रल सिक्योरिटी वाला बंदा आया था वो कहता है कि फ़ुटबॉल मैचेस में और फार्मूला 1 में ऐसी सिक्योरिटी नहीं मिलती है टॉप क्लास एथलीट्स को। सो उसके बावजूद आप हमसे सिक्योरिटी थ्रेट ना शेयर करें और फिर इंग्लैंड जो है वो फॉलो सूट करके निकल जाए, तो बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट और फैंस के साथ। देखिए, हमने बहुत ज़्यादा बेबी स्टेप यहाँ तक आने के लिए लिए हैं। और मैं जब उसके चेयरमैन से बात की थी इंग्लैंड के ईसीबी की, और मैंने यही कहा था कि देखो, थोड़ी सी तो इमोशनल ड्राइव और पैशन होना चाहिए ना, जब आप पाकिस्तान के आके इस तरह से। वो कहते हैं हम थक गए हैं। आपको याद होगा पहला हम जब वनडे खेलने गए थे इंग्लैंड, कोविड की वजह से पूरी टीम रिप्लेस कर दी थी उन्होंने। एब्सोल्युटली की जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये इंटरनली बताया जा रहा है कि यार इधर से भी कह रहे हैं कर देते टीम रिप्लेस। तो इस एक कहता सिक्योरिटी थ्रेट है, हम नहीं आएंगे, दूसरे ने कहा हम नहीं आएंगे। फिर सोचा जब वजह क्या बताए तो लगता है वजह उन्होंने कहा थकन के पड़ी। देखिए, ऑप्शंस थे बेइंतहा दिए कि देखिए आप अपनी दूसरी टीम भेज सकते हैं, हम आपको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कि नेक्स्ट डोर है स्टेडियम के, वहाँ डे मैच करा देंगे, 8 दिन का टूर 4 दिन में स्क्वीज कर देंगे, आप आने वाले बने नहीं। क्योंकि मेरे बात हाथ से निकल गई है, ईसीबी का चीफ मुझे कहता है। उसके बाद मैंने कहा अच्छा चलें नेक्स्ट डेट्स दे दें, ये जो आप 2 मैच नहीं खेल रहे हैं, कोई दिसंबर 18-20 दे दें, कोई जनवरी 19-20 दे दें, वो भी नहीं दी। तो मैंने कहा फिर 2022 में कैसे हम यकीन कर लेंगे कि आप आ जाएंगे? आप सडनली कहेंगे जी कि मूड स्विंग हो गया है, टीम थक गई है, कोविड बबल लाइफ में, या कोई टर्बुलेंस हो रही है अफगानिस्तान में, हम नहीं आ सकते। सो ये तो हमारे लिए गलत बात है। और इंशाल्लाह अब आगे चल के प्रीएम्प्ट करेंगे, अपनी टर्म्स के ऊपर टीम्स को बुलाएंगे और खेलेंगे इंशाल्लाह। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए, आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल। तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये, और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है। तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मुझे पीसीबी से किसी ने कहा था कि ये जो ईसीबी की एक्सप्लेनेशन है कि प्लेयर थक गए, हमने बात की है कि प्लेयर से कोई राब्ता नहीं किया, नहीं हुआ। नहीं, ये मुझे बताया था स्काई वाले जो बात कर रहा था मुझसे, उसने मुझे प्राइवेटली बात में ये बताया था कि किसी प्लेयर से बात नहीं। उन्होंने 3 प्लेयर से पूछा, तीनों प्लेयर्स ने कहा कि हमसे कोई बात नहीं हुई और राब्ता कोई नहीं किया। जिन डेट्स में हमारा था उन डेट में, और आईपीएल ने कहा कि अगर आपने यहाँ से नॉकआउट खेले बगैर गए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी बात आपने सुनी? ये मैंने नहीं सुनी, बट आई गेस प्रेशर है, इसलिए कि देखें ना, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं, उनको एक तरह से पीआर एक्टिविटी। आप देखें ना कितने हंस हंस के आज वो खेलते हैं जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं, इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना, वो ख़त्म कर दिया है आईपीएल में जाके। क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे। तो अपना डीएनए इन्होंने कर दिया पैसे की खातिर, मैं तो ये कहूंगा। और ये प्राइम मिनिस्टर ने इस पे कोई बात की? क्योंकि मैं क्रिकेट पे तो आऊंगा बाद में, लेकिन क्या इस इशू, लार्जर इशू पे बात हुई न्यूजीलैंड और इसके जाने की? देखिए, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि ज्यादती की उन्होंने ना आके, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, बट उनकी चॉइस है। सो हमें कोई एक्सप्लेनेशन इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। सो ही इज़ वेरी क्लियर कि गलती कहाँ पे हुई है और कौन लॉस में है इन अ वे। दूसरा, जब वो टीम से बात की है तो ज़्यादातर था कि आपकी सोच, कैसे आपने लड़ना है, बड़े मैच कैसे खेलने हैं, क्लैरिटी दी थी, ग्रेट लीडरशिप लेक्चर था एक। और फिर वही बात थी कि इंडिया को हराने के लिए क्या करना है, किस तरह से आपने मैदान में उतरना है। क्योंकि अगर आपकी डिफेंसिव सोच होती है कि कहीं आप हार ना जाएं, तो फिर टीम भी वैसे सेलेक्ट करते हैं, और जब आपको चांसेस मिलते हैं तो तब भी आप नर्वसनेस
کا شکار ہو جاتے ہیں. سو اگر آپ کی جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہے کہ جیتنا ہے تو ٹیم بھی ویسے کھلاتے ہیں, اور پھر جب موقع آتے ہیں تو پھر کیشن بھی آپ بہتر کریں. کیمرہ بند ہے, پیسے کس پہ لگائیں, انڈیا پہ, پاکستان پہ؟ اس میں پاکستان پہ 100%. دیکھیں ان کا میں آپ کو بتاؤں, ہمیں تھرو آؤٹ میں جتنی کرکٹ کھیلا ہوں پاکستان سے, اور ہماری ٹیم سے ڈرتے تھے 2 وجہ سے. ایک تو لیڈرشپ بہت اعلیٰ تھی, دوسری انپریڈکٹیبلٹی تھی, اور آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر جاتے. انڈیا کے خلاف تو ہم پریڈکٹیبل تھے, پریڈکٹیبلی گڈ تھے. مگر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم 22 یا 23 میچ کھیلے ہیں عمران خان کی کپتانی میں, 21 شاید ہم میچ جیتے ہیں یا 19, کچھ ایسا ریکارڈ ہے. ہم ایئرپورٹ پہ جاتے تھے کاشف, ان کے جو عام پبلک تھی وہ ڈرنا آلموسٹ شروع ہو جاتی تھی کہ آپ پھر آگے ہمیں ہرانے کے لیے, اتنا خوف تھا ان کو. پھر وہ جب انڈیا سے 86 کے ٹور پہ شاید ہم 6 ون ڈیز کھیلے تھے, 5-1 جیتے ہم, اور آخری میچ جو تھا وہ ٹائی ہو گیا. پھر عبد القادر نے ہٹ مار دی تو وہ زیادہ وکٹیں ہم نے کھو دی, تو اس لیے وہ میچ ٹائی ہو گیا, جس پہ وہ کلاسک پہ آ رہے تھے. ہاں, تو عمران خان کا تھا نا کہ عبد القادر کو باؤ جی کہتے تھے کہ باؤ میں رات نو کمرے تکیا بنایا اتنے میں باؤ لکھے اور جا کے جو قصون مارے میں. وائٹ واش سے that was a white wash. So what happens against India? دیکھا آپ کامنٹری باکس میں کامنٹری بھی کرتے رہے, کچھ ہو جاتا. ایک چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہم نے آؤٹ آف آر اسکن کھیلا, اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ فخر کی ایک اننگز کائنڈ اس نے سب کچھ اکٹھا کر دیا, پیسز اکٹھے ہو گئے ایک دم. وہ بھی کاشف میں آپ کو بتاتا ہوں, جو پہلے چیمپئنز ٹرافی کی جو پہلا پول میچ میں مار پڑی نا, سو اس سے بے عزتی ہوئی. ہماری جو ٹیم ہے نا, یہ جو کرنٹ ٹیم ہے, یہ ایک آدھی غلطی کر کے 2 غلطیاں کر کے جاگتے ہیں. سو میری جو 1-on-1 ٹیم سے بات ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ غلطی کی گنجائش ورلڈ کپ میں نہیں ہے. پہلا ہی میچ آپ کا انڈیا کے اگینسٹ ہے, تو آپ غلطی اور وہ محسوس کریں کہ جو آپ کو پول میچ میں شکست ہوئی تھی تو آپ نے کیا فیل کیا تھا. تو یہ حال والی ایک ہوتا ہے نا, حال پڑ جاتا ہے ورلنگ درویش کی طرح, وہ ہم فائنل کھیلے تھے. تو آپ کو اسی اسپرٹ سے کھیلنا ہے, کیونکہ وہ بہت بڑا ریفرنس پوائنٹ ہے اس پاکستان ٹیم کے لیے, کیونکہ بڑی سٹیج کے اوپر بہت بڑی پرفارمنس تھی. اور وہ یہی تھا کہ میں میچ جتاؤں گا. اگر ہر 11 کے 11 پلیئر یہ سمجھ لینا کہ ہم میچ ونرز ہوں گے, 1 نہیں 11, تو پھر پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہو رہا ہے آف لیٹ کہ جو ہماری ٹیم کی اچھی چیزیں تھیں وہ انڈیا نے اپنا لی, اور یہ ہونا ہی تھا, کیونکہ جو ان کے روی شاستری ہیں وہ ہمیشہ پاکستان سے امپریس ہوتے تھے. جب وہ کھیلتے بھی تھے وہ اس لیے تھے کیونکہ ہم ڈیڈیکیٹڈ لاٹ تھا, محنتی تھے, آدھے ٹیلنٹ کو 100% پہ لے جاتے تھے اور ہار نہیں مانتے تھے. سو آئی تھنک اسی طرح سے انہوں نے ماڈل اپنا چینج کیا, سکلز پہ بہت کام کیا ہے, ان کا فرسٹ کلاس کا لیول بہت بہتر ہوا ہے, جس کی وجہ سے ساری ڈاٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہو گئی ہیں. ہمیں ابھی بہت کام اب کرنا ہے اگلے 3-4 سالوں میں وہاں تک پہنچنے. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اسکل کا ذکر کیا کہ اسکلز کریٹ کرنی پڑی. مائنڈ سیٹ شاید سب سے زیادہ اہم ہے کسی بھی ٹیم میں کسی بھی پلیئر کو. آپ اگر 20% کے پلیئر کو 70% پہ لے جائیں, وہ دماغی طور پر اگر آپ, ہمارا مائنڈ سیٹ مجھے لگتا ہے کمزور. کرنچ میچز میں جگہ جگہ ٹیم کو جہاں لگتا ہے کہ یہاں پہ کرنچ مومنٹ آیا, وہاں گر جاتے ہیں. یہ بار بار ہو رہا ہے. صحیح بات ہے آپ کا پوائنٹ. دیکھیں ہم جو لوٹتے, میں پھر اپنی اگزامپل دیتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے, بٹ انٹچیبلز ہوتے ہیں. آپ ایک ببل بنا لیتے ہیں کہ باہر جو بھی ہو رہا ہوگا نا, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہم ایک گروپ ہیں اور یہ ہمارے پروٹوکول ہے, اس انوائرمنٹ میں ہم چیمپئن بن رہے ہیں. یہ جو ابھی پاکستان ٹیم میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سیڈلی ریفلیکشن ہے سوسائٹی کا. ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے, سیلف بلیف کم ہے, کانفیڈنس ہے نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کی صلاحیتیں کتنی ہیں, وہ نرچر نہیں ہوتی, ہم انوائرمنٹ بھی نہیں دیتے ہیں. فرسٹ کلاس سسٹم جو ہے آپ کا توڑ پھوڑ رہا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں, اس کو ری لانچ کیا جا رہا ہے. کلب کرکٹ ہے نہیں, اسکول کرکٹ ابھی ریوائیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. سو بہت لیولز کے اوپر ہمیں مار پڑ رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ کو ایک نظر آتا ہے نا کہ مائنڈ سیٹ, وہ مائنڈ سیٹ اسی وجہ سے نہیں بنتا ہے کیونکہ چینجز بھی ہوتی ہیں. آپ ایک ماڈل تو دے دیتے ہیں اگریسو ہونے کا, مگر پھر جب یہ فالو کرتے ہیں اور اس میں فیل ہوتے ہیں کیونکہ اگریشن میں آپ چانس دے رہے ہیں اپوزیشن کو, تو پھر آپ جگسا پزل کو ریڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 2 پیس ٹھیک لگتے ہیں, 4 غلط لگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں مار پڑتی ہے. پچھلے 5 سال میں ہم نے کون سا بابر اعظم اور رضوان کو سائڈ پہ کرا, ہم نے کون سا پلیئر, مجھے 3, 4, 5, 6, میں انگلینڈ کی ٹیم دیکھ رہا تھا ابھی جو, وہ پہلے جیسن رائے سے شروع کرتے ہیں. صحیح بات. وہ وکٹ کیپر ان کا بٹلر بیسٹرو, وہ آپ ان کی ٹیم, لیونگسٹن مارگن 5 روٹ کو بھی کھلاتے ہیں کہ کہیں اسٹیبلٹی کی. ہمارے پاس
3 4 5 6 में लगा आज कौन खेलेगा. हमारी एक्चुअली ये अप्रोच है. अगर मैं क्रिकेट मैच देखूं या देखते हैं आज कौन तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा. वी डोंट हैव अ सेटल्ड टीम. और वो माइंडसेट इंग्लैंड को वो कहां से कहां ले गए. हाई एल्बो, टेक्निकली करेक्ट टीम. उन्होंने कहा ये क्रिकेट नहीं है. क्रिकेट अब अग्रेसिव चढ़ के खेलनी पड़ेगी. हम क्यों नहीं खेलते चढ़ के? कंसिस्टेंट सिलेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर कमबैक्स इतने होते हैं. मैं तो ये कहता भी रहा हूँ कि रिसाइकल्ड हमारा एक सिस्टम है. वही प्लेयर्स जाते हैं, ड्रॉप होते हैं, फर्स्ट क्लास में एक सीज़न अच्छा खेलते हैं, वापस आते हैं, फिर वही गलतियां करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं. सो टीम उस लड़के के लिए या उन प्लेयर्स के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बाहर होके अंदर आना और स्ट्रेट अवे जो है वो सीलिंग को हिट करना, 100% पे ऑपरेट करना. क्योंकि एक तरह से अनसर्टनिटी सी हो जाती है आपके सिस्टम में ना कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मैं फिर बाहर हो गया तो क्या होगा. और मैं जो टीम का जो मॉडल है मैं फॉलो पता नहीं करूं या ना करूं, सेल्फिशनेस भी डेवलप हो जाती है, टीम नहीं बनती. फिर वहाँ पे लीडरशिप काम आती है. और इसीलिए जो है बाबर आजम के साथ मैंने लंबे लंबे 2-3 सेशंस लगाए हैं टू इम्प्रेस अपॉन हिम कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. यू नो ये यारी दोस्ती से बढ़ के काम है ये. हाँ, और फिर ये कि बड़ी जो आपकी जो है ना पिक्चर वो उनको देखनी है. और वो ये है कि हर हालत में वो प्लेयर्स खेलें जो पाकिस्तान को जताएं. खूबसूरत 90 करके अगर आप मैच हार रहे हैं ना तो वो ठीक नहीं है. कोई भी खेल रहा है. सो इफेक्टिव 30, इफेक्टिव 40. और फिर मैं ये भी कह रहा हूं कि 10% की आपको ट्वीकिंग चाहिए. 18 वाला 28 करे, नंबर 6-7 के ऊपर जो 28 कर रहा है वो 38 करने की कोशिश करे. क्योंकि T20 में काशिफ लंबे सांस आप लेके ना 2 बॉल डेड भी खेल दें, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि अनलेस कि आपके पास प्लान है, प्लान नहीं है तो फिर जो है वो भगदड़ मच जाती है, फिर क्लैरिटी चली जाती है. सो कई लेवल्स के ऊपर काम तो कर रहे हैं. और सबसे ज़्यादा काम करना है फैंस को. देखें ये टीम खड़ी होगी वर्ल्ड कप में फैंस की वजह से. देखें टीम लड़ेगी तो फैन तो खड़े होगा. ये लड़ेगी अगर फैंस इनको कहेंगे कि हम तुम्हारे. असल में देखें ना, अगर आप ये मान लें कि माइंडसेट जो है वो अभी डावाडोल है, कॉन्फिडेंस का क्राइसिस भी है, श्योरिटी नहीं है, तो फिर जो श्योरिटी देती है ना वो क्रिकेट बोर्ड की एक तो आवाज़ होती है, वो तो उनको बैक करते ही हैं. प्राइम मिनिस्टर बैक करेगा इनको. मगर फैंस का एक जो जोर लगना है ना कि जो भी हो आपके साथ खड़े हैं, चाहे टीम सिलेक्ट हुई है हमारी मर्जी की हुई है नहीं हुई है, 2-1 प्लेयर्स इधर उधर हो गए हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि वर्ल्ड कप में जा रहे हैं. यहाँ पे आपकी फैन फॉलोइंग से बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं. देखिए अभी T20 की बात हो रही है. ये नहीं है कि कोई हमारा ODI का स्क्वाड या टेस्ट का स्क्वाड को इतना अच्छा हो गया कि हम उसकी बात नहीं करें. बिकॉज वर्ल्ड कप, दैट्स वाई मैं भी फोकस जरा थोड़ा सा T20 पे. मैं टीम देखता हूँ. आसिफ अली कमबैक, आजम खान एक सीरीज खिलाते हैं फिर बाहर हो जाता है, फिर एक अभी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया कि खेलें. यानी अनसेटल्ड टीम. किस हद तक हम अनसेटल्ड है. ये जिसको हमने पिछला पूरा साल नहीं खिलाया, खुशदिल को आपने टीम में वर्ल्ड कप की. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम है. इसकी प्रॉब्लम ये है कि खेलूंगा तो कितने खेलूंगा, नाकाम हो गया तो क्या होगा. अनलेस दैट हैपेंस हम क्यों नहीं टैलेंट को आइडेंटिफाई करें. ये टैलेंट है, इसको खिलाना अगला पूरा साल, 1 साल खेलेगा. मैं आपको बताऊं असल में गलती यही हो रही है कि कई दफा टैलेंट गलत आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उनके साथ हम 3-3 साल सर खपा के फिर उनकी छुट्टी हो जाती है. पहले आपने देखना है कहाँ पे आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. उसके बाद एक आप मॉडल और पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं कि देखें हमारा जो बचना है ना वो इस हिसाब से है वर्सेस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और कौन से बेहतरीन ऑप्शंस हैं. सो आप फिर आजकल जो सिलेक्शन है ना वो डाटा बेस्ड है, एनालिटिकल है, आप की छोटी छोटी चीज़ें. बट एट द एंड ऑफ द डे आई फॉर टैलेंट एंड योर गट फीलिंग स्टिल हैज़ द लास्ट वर्ड. वो आपका वही होता है. सो आपने क्या किया. अब अगर किसी में आपके पास पोटेंशियल है तो फिर कप्तान उस पोटेंशियल को 10% से 100% लेके जाता है. और अगर आप याद करें मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने 2-3 92 के प्लेयर्स भी वहाँ पे हाँ सो रेफरेंस पॉइंट्स थे वो काशिफ कि हमारे आपको न्यूजीलैंड का आखिरी पूल मैच याद है, इसमें आपने 100 किया था. हाँ, इंजी को कहा था पिछले बॉल पे ड्राइव नहीं खेलना. हाँ, उसने एक पुल मारा मॉरिसन को और अगली बॉल पे वही बैकफुट ड्राइव. और इंजी जो है वो थ्रू आउट फेल होता रहा था. नहीं लेकिन उसमें उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. मैंने सुनी उनके मुंह से. उन्होंने कहा कि मैं अब कप्तान को अवॉइड कर रहा था कि उसने मुझे बड़ी गालियां निकाली. उसके साथ ही सीट मिली. कहता मैं पहले बाथरूम में चला गया, फिर बस में पीछे बैठ गया एंड जहाज पहुंचा तो लो एंड बिहोल्ड कप्तान के साथ. उन्होंने कहा बड़ी गालियां पड़ेंगी. तो उसने ये नहीं कहा कि तू वो शॉट मार के आउट किया. उसने कहा जो तूने हुक मारा था क्या शॉट. तो दैट वाज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. 10% से 100%. और उल्टियां लगी हुई हैं सेमीफाइनल वाले दिन. उसने कहा मैं नहीं खेल सकता. उसने कहा तूने मुझे मैच जिताना है तो खेलेगा, चल जा तैयारी कर. सो दिस इज व्हाट कैप्टन्स जॉब इज.
Have we had that kind of a captain in these past 5-7 years? نہیں اس کوالٹی کے نہیں یا اس طرح کی سمجھ کے نہیں, اور صرف کپتانی کی غلطی نہیں ہے, پھر پیچھے سے جو آپ کی کھیپ تیار ہو رہی ہے نا وہ بھی نہیں ہے اس کوالٹی. اب دیکھیں نا, میری وش تو یہ ہے کہ ہماری جو ہے ٹیم انگلینڈ جیسی ہو کہ ایک کے بعد ایک چھرا آ رہا ہے اور آپ کو ریسٹ نہیں دینے دے رہا. مگر اگر آپ کی, جو میں پھر سے بات کروں, سکل لیول نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ آف دا گیم نہیں ہے, اس میں لیڈرشپ کا تڑکا نہیں لگتا ہے, آپ کے رولز ڈیفائنڈ نہیں ہیں, آپ پریشر میں رہتے ہیں, کلیئرٹی نہیں ہے, پریشر میں کون سی شاٹ میرے پاس ہے جو میں کھیل سکتا ہوں, وہ اگر ساری چیزیں نہیں ہیں کاشف, تو پھر یہ ہٹ اینڈ مس ہوتا ہے. سو یہ ہٹ اینڈ مس کا جو سچویشن ہے نا, وہ اسی لیے ڈیولپ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو یہ نئے لڑکوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ان میں پوٹینشیل تو بے انتہا ہے, اور یہ ان کے پاس ایکس فیکٹر بھی ہے. دیکھیں نا, اگر آپ اعظم خان کی بات کرتے ہیں, حالانکہ میں کوئی اس کا خاص پریچر نہیں ہوں کیونکہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے, آئی تھنک وہ ایز اے کیپر بیٹسمین فٹ ہوتے ہیں زیادہ, مگر اگر ڈیٹا پہ جانا ہے تو ان کا اسٹرائک ریٹ اگینسٹ اسپن دنیا میں سب سے بہترین ہے, دنیا میں. اور اگر آپ جا رہے ہیں یو اے ای میں تو پھر آپ اسپن کے اگینسٹ مقابلہ آپ کا ہوگا. اسی طرح سے خوش دل میں جراثیم ہیں, مطلب آپ کو وہ 30-35 کی بڑی کرٹیکل اننگز کھیل کے دے سکتا ہے کیونکہ لمبی ہٹ مار سکتا ہے. سو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ 12 and over اگر ہو جاتی ہے سچویشن, تو وہ آپ کو بچانے والے ایکس فیکٹر نیچے کون سے ہیں, جس میں اماد وسیم کا بھی رول آ جاتا ہے. ہر ایک کا اپنا رول اگر ڈیفائن ہوگا نا, تو پھر آپ کی کچھ چال بنتی ہوئی نظر آئے گی. مانتا ہوں اس میں ایکسپیرینس کی بھی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فخر زمان مجھے پسند ہے, حالانکہ وہ ٹریولنگ اس میں ہیں ایکسٹراز میں, کیونکہ مقابلہ جو ہے نا, جو میں نے ٹیم سے بھی کہا تھا کہ چائنا مین گوگلی کا ہے آپ کا 7ویں سے 14ویں اوور کا مقابلہ ہے, 15ویں یہ جو کلدیپ یادو اور چاہل کا مقابلہ ہے. اب کلدیپ یادو آپ نے دیکھا ہوگا شمسی کو لپیٹے, فخر زمان نے سب سے اچھے مارے تھے. سو فخر زمان کہیں نہ کہیں آپ کو اس لحاظ سے فٹ ہوتے دکھتے ہیں, مگر ابھی تو خیر ٹیم اناؤنس ہوگی ہوئی ہے, پتہ نہیں آگے چل کے کیا. ویسے ابھی انگلینڈ میں T20 میں آپ کو پتا کہ ہم ایک سائڈ دوسرا تھا یا تیسرا تھا, جو ہی اسپنر پاکستانی ٹیم اسپنر آیا, بیٹسمین پھنس گئے, رنز نہیں چل رہے تھے ہم سے. صحیح بات. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی یہ وہ ٹائم تھا, اور ہمارا عثمان قادر نے پہلی گیند کی, لیونسٹن نے پہلی گیند پہ ریورس سویپ, دوسری گیند کی دوسرا ریورس سیٹ نہیں کرنے. آپ نے آخری پاکستانی پلیئر کو ریورس سویپ مارتے ہوئے, کیونکہ کرکٹ بدل بھی گئی ہے نا, اب یہ بھی بات کرنی ہے کہ ہماری دنیا کی کرکٹ, دنیا نے بدل دی ہے کرکٹ. آخری کب دیکھا تھا کسی کو ریورس مارتے, کوئی یاد ہے آپ کو؟ ہاں نہیں, صحیح پوائنٹ ہے آپ کا, اس لیے کہ وہی امپرووائزیشن تو آپ کو You چاہیے. need to put pressure on that bowler. آپ نے اس کو سوچنے پہ مجبور کیا, 4 لگ گیا, اوور نکالنا ہے, کیسے کروں گا. آپ اس کو 2 سنگل کریں گے, وہ آگے سے اور فلائٹ کر کے then he tries to get you out. Correct. آپ نے اس کا گیم پلان بدلنا ہے, وہ کیسے بدلیں گے؟ آپ ورلڈ کپ مینجمنٹ کے لیے اویلیبل ہیں؟ میں ادھر بیٹھ کے تھوڑا سا کرنا ہے, نواں رولا پاؤ گے, آپ کی نوکری ختم پڑ جائے گی. اسی پہ میں ایک بریک لے لوں, لیکن لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. گیم پلان, مائنڈ سیٹ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آؤٹ. ویلکم بیک ناظرین. سو بات اب ظاہر ہے ورلڈ کپ T20, ایک اور آپ نے چیز کہی کہ اس لیے کھلایا پلیئرز کو کیونکہ اسپننگ ٹریکس ہوں گے. اسپننگ ٹریک کا مطلب پہلے 6 اوور کرٹیکل ہے اس کے اندر, وہ ٹائم ہے جہاں پہ وکٹ تھوڑی سی آپ کو ملے گی, فاسٹ بالر ہو سکتا ہے 2 گیندیں, اسپنر کی بال بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں, یعنی اگریشن. آپ کو جو رنز کرنے وہ پہلے 6 اوور بڑے کرٹیکل ہوں گے. ہمارے پاس آپ نے پہلے ہی کہہ دیا شرجیل کے اوپر, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کہا کیا ہے, کیوں کہا ہے واٹ یو سیڈ, بٹ کیا ایک اگریسو پلیئر, کیونکہ ہمارے دونوں پلیئرز ہیں بہت اچھے, لیکن اگر سرکل کا فائدہ اٹھانے 6 اووروں میں 60-70 والا, وہ کام تو نہیں ہے پہلے 6 اوور کا. دیکھیں کاشف, اب اگر آپ بابر اعظم سے کہیں گے کہ اوپر ہٹ مارے, اس کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ نارمل بیٹنگ کر کے بھی آپ کو اتنا ہی ایک گریٹ سٹارٹ دے سکتا ہے, اور ان کو ریلائزیشن ہے کہ سٹرائک ریٹ کے اوپر ان کا کام ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کا سٹرائک ریٹ امپروو ہوا ہے. اب آپ کے پاس یہ سینیریو ہے وچ از catch-22 کہ کیا آپ چانس لے کے 2 وکٹیں گوا دیں, کیونکہ آپ کے ڈی این اے میں شاید اس طرح کا بھی مزاج ڈیولپ نہیں ہوا ہے. آپ پہلے ڈرا رہے ہیں ان کو. نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, یا آپ پھر اس طرح سے کھیلیں کہ 3 اوور میں اگر آپ کے 20 بھی ہوتے ہیں نا, وی ٹیک اٹ, اور پھر ہم اٹیک لانچ کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شعیب مقصود بھی بڑے کرٹیکل ہو سکتے ہیں اس سارے سینیریو. جگہ بنتی ہے ان کی ٹیم. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی وہ اس طرح کا ایکس فیکٹر ہے. یہ پچز جو ہیں یہ PSL کی ٹائپ کی ہیں, PSL میں انہوں نے لاجواب ہٹنگ کی تھی, لاجواب بیٹنگ کی تھی, ہر لینتھ پہ ان کے پاس شاٹ تھی. اور میرا ماننا یہ ہے, میں آپ سے آف ایئر بات کر رہا تھا کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہے, یا تو میسو اسٹیج فرائٹ ہو جائے گا اس ٹیم کو, یا میسولی یہ سب کو سرپرائز کر دیں گے, کیونکہ جتنا کرٹیسزم ہوا ہے 4-5 لڑکوں پہ, وہ یہ کہیں گے کہ ایسی کی تیسی.
یہ پلیٹ فارم ہمارا ہے, ہمارے پاس اپرچونٹی ہے, نتھنگ ٹو لوز, ہم ہٹ ماریں گے اور ہم میچ جتائیں گے. سو دونوں طرف کام کر سکتا ہے. سو میں بینک کر رہا ہوں, بگر دا اسٹیج دا بیٹر دا پرفارمنس. اور وہ کپتان کی طرف سے میتھیو ہیڈن اور فلینڈر کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں اس طرح کی انوائرمنٹ میں کامنس آئے جب آپ بڑی شاٹس لگا رہے ہیں. کیونکہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ بڑی شاٹس لگاتے ہیں تو کیوس ہے, جیسے ہی پریشر پڑتا ہے تو جو گو ٹو شاٹ ہے اٹ گوز فار اے ٹاس. آپ وہ ہٹ غلط لینتھ پہ مار دیتے ہیں, شاٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو شاید بریف یہ تھا کہ جا کے اٹیک کرنا ہے. سو ہم اٹیک بھی یہ سوچ کے کرتے ہیں آؤٹ نہیں ہونا. یہ بات آپ سے ہو رہی تھی بالکل کہ اگریشن ایکسلنٹ پوائنٹ. اس لیے کہ جب آپ کریز سے باہر نکل گئے تو پھر مت سوچیں اب آپ نے اس کو باہر ہی پھینکنا ہے, آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے آؤٹ نہیں ہونا تو وہ نہ شاٹ لگے گی, یہ کس طرح آپ پلیئرز میں ڈالیں گے؟ ایک دوسری چیز ہے, آپ سمجھیں اس ٹیم کی لمیٹیشنز بھی ہلکی پھلکی, کیونکہ اگر میں ابھی ان کو 360 ڈگری موڑنے کو کہہ دوں نا, یہ اس سے بھی چلے جائیں گے. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میں ان سے کہا تھا کہ شاید میں آپ کو اتنا ہی جانتا ہوں جتنے آپ کے پیرنٹس جانتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو پچھلے ان پلیئرز کو تو میں اچھی طرح سے پچھلے 20 سالوں سے میں بتا سکتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جب اترتی ہے گراؤنڈ میں تو یہ جیتے گی یا ہارے گی, یہ کیا چل رہا ہے پریکٹس کے تھرو, کیونکہ میں ان کو اتنا سمجھتا ہوں. سو میں بابر اعظم سے یہی کہا ہے کہ میں مانگتا ہوں ایگریشن, میں مانگتا ہوں فیئرلیس اپروچ, بٹ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. سو پوری کہانی بدلنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے, چھوٹا سا ایک ٹرن لیں, ہلکا سا, جو کہ آپ کے بس میں ہے, وہ ان کو بتائیں جو کہ ان کی کیپیسٹی میں ہے, جو یہ کر سکتے ہیں. ان دا مین ٹائم 1 مہینہ ان کے پاس اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے, پار ہٹنگ لے لیں, یہ جو ٹورنامنٹ T20 کا ہو رہا ہے اس میں آپ ایکسپیریمنٹ کھل کے کر سکتے ہیں. ان اے وے اچھا ہی ہوا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اچھا تو نہیں ہوا, یہاں پہ زیادہ بہتر ٹیسٹنگ ہوتی نا, خوش دل کی اچھے بہتر ٹیسٹنگ. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اس میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ اس میں ٹیمپرمنٹ آپ کا پتہ چل جاتا کہ ایک بڑی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں کتنے پانی میں آپ جب پریشر پڑا. مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں بلیسنگ ان ڈسگائز کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کھل کے سب کو چانس ملے کہ آپ سب کو اور ایکسپیریمنٹ کریں گے. اگر ان کو دیا گیا ہے نا بریف کہ آپ ریمپ شاٹ کھیلیں یا آپ نے اب سیدھے 3 چھکے مارنے ہیں, تو اس میں تھوڑی سی نا یہ تسلی کے ساتھ اپنی امپرووائزیشن بھی لا سکیں گے. آپ کو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ اس ٹیم کو ایڈوائز بھی کریں, کہا ہے؟ مجھے مطلب یہ ہے نہیں, اگر وہ کہیں یا نہ بھی کہیں کاشف, میں وہ کروں گا, اس لیے کہ میں پہلے 6 بیٹسمین تو دکھائیں گے. پہلے 6 بیٹسمین آپ کے ویسے سلیکشن میں آپ بات نہ کریں کیونکہ آپ جیت جائیں گے. کیونکہ میں جو ٹیم, خیر اس کو ٹی وی پہ کہنا شاید آپ کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہوگا, کیونکہ مجھ سے آپ کوئی اور گلوبل بات کریں. گلوبل وارمنگ کے بارے میں آپ کا کیا ہے کہ 7 دن ہوئے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 7 سال ہو گئے ہیں. مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سفید ہوئے, میں حیران ہوتا ہوں, میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ باتیں کم کریں اور کام زیادہ کریں. سو میں کہہ رہا تھا ابھی مجھے 7 دن ہوئے ہیں, اس میں نے ₹1,00,000 کا سٹائپنڈ بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو ایک طرح سے اسپانسرشپ جو ہے آپ کے کوچز کو مل گئی ہے, اسٹریٹیجک اسپانسرشپ ہے جو ایک بینک نے جو آ کے اسپانسر کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کل شاید جا کے ایک کوئی ہم ٹیلی ویژن کی تھوڑی سی بات کریں گے ود MD PTV, تو وہ بھی ایک اچھی نیوز مل جائے گی. پھر منڈے کو میرا ایک بہت بڑا سیشن ہے ود اے پوٹینشیل اسپانسر جو کہ کرکٹ میں 4 چاند لگا سکتا ہے. سو جو میرے ہوگا وہ میں کرتا رہوں گا. یہ صرف جو ایک روڈ بلاک آیا نا, یہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی وجہ سے آ گیا, نہیں تو میرا کوئی موڈ نہیں تھا کہ میں کوئی اور بات کرتا. یہ جو پیپ ٹاکس جو آج پرائم منسٹر صاحب نے دی ہوگی, ظاہر ہے بہت سی باتیں کی ہوگی, بٹ ہی از دا پرائم منسٹر اور ان کے پاس لمیٹڈ ہی ٹائم ہوگا جتنا بھی دیا ہوگا. اینڈ آئی بلیو کہ بڑا امپورٹنٹ بہت سے ینگ پلیئرس کے لیے ایجوکیشن. یہ سیشنز آپ نے پلان کیے, بگ پلیئرز جنہوں نے بڑے اسٹیج پہ کرکٹ کھیلی ہے, مشکل میچز جیتے ہیں, ورلڈ کپ فائنلز کھیلے اور جیتے ہیں. ہاؤ somebody like انضمام saying telling them میں 22 سال کی عمر میں آیا کیسے, ورلڈ کپ میں کیا ہوا, میرا مائنڈ سیٹ کیا تھا, یہ کروائیں گے؟ نہیں بالکل میرا تو ہے, اس لیے کہ آپ کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں تو ان کی ہوتی رہتی ہے نا, اس میں سکلین ہے, اس میں 2-3 ہیں اور پاکستان کے گریٹس ہیں جو لگائے ہوئے ہیں. بٹ اسپیسیفکلی یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ بہت ہی اچھا آپ کا پوائنٹ ہے. میں تو یہ اس پہ 2 سیشنز لگا چکا ہوں, اور کہنے کا مطلب یہی ہے. اور آج جو لیڈرشپ کا ان کو لیکچر ملا فرام دا PM, وہ بریتھ ٹیکنگ تھا, اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں ٹیمیں گھبرائی ہوتی ہیں تو پھر دونوں ٹیمیں غلطیاں کرتی ہیں, اور جب اپرچونٹیز آتی ہیں تو آپ کیش ان نہیں کر سکتے ہیں. سو اگر آپ جیتنے کے لیے جاتے ہیں تو دوسری ٹیم تو غلطی کرے گی, کیونکہ ایسے تو نہیں جاتی ہے نا, اوپر نیچے ہوتی ہے پرفارمنس. تو اگر آپ اس مومنٹ کا ویٹ کریں گے تو پھر آپ وکٹوریس ہو سکتے ہیں. اور پھر جب آپ جیتنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کی ٹیم سلیکشن بھی ویسے ہوتی ہے,
اینڈ وی ور اہیڈ آف آر ٹائمز. ہم 2 لیگ اسپنر کو اس وقت کھلاتے تھے جب لوگ لیگ اسپنر کو ون ڈے میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا. سو مشی اور عبد القادر دونوں کھیلتے تھے, اکٹھے کھیلے میچز. سو آپ دیکھیں نا کہ وہ پہلے تھا کہ آپ ڈیفنس کر کے میچ جیتیں گے, ہم نے کہا نہیں ہم وکٹس لے کے جیتیں گے. سو وہ ایک طرح سے بابر اعظم کو خاص طور پہ انہوں نے ایڈریس کر کے یہی باتیں زیادہ سمجھائی ہیں ٹیم کو بھی کہ دیکھیں ہر ایک نے میچ ونر ہونا ہے, اور اس کے لیے جو ہے آپ کی نیت صاف ہو, آپ بے خوفی آپ میں ہو, اور اگر آپ لڑ کے ہار جاتے ہیں تو سب آپ کی تعریف ہی کریں گے, جیسے ہمارے ساتھ ہوتا تھا. کیونکہ سب کہتے تھے کہ ہم جیتیں گے, نہیں جیتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ فضول میں نہیں ہار جائیں گے. سو یہ بہت ہی اچھا ایک لیڈرشپ کا لیکچر. لیکن گو ٹو بولرز کانسیپٹ میں بیٹنگ کی تو ہم بڑی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ایمفیسس ہوتا بھی بیٹنگ پہ ہے. پاکستان کی تو کمزوری بھی بیٹنگ ہے, لیکن جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا 3 ہی بالرز ہیں جن کو کھیلنا ہے, اس کے علاوہ چوتھا میرا خیال ہے حسنین ہی ہے جن کو, جو شاید پرابلی بیک اپ بالر ہوئیں گے. حسن علی, شاہین افریدی, وسیم جونیئر بھی ہیں. سو آئی تھنک پہلا میچ تو پرابلی حسن علی, شاہین افریدی اینڈ حارث رؤف. میں نے یہ بھی T20s کیونکہ ہم ابھی ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کھیل کے ہیں, کرنچ ٹائم پر مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں کلیپس کر جاتی ہے بالنگ. بہت اچھے گیند کرتے, فیلڈنگ بھی, اور فیلڈنگ بھی. کیچ چھوٹ گیا تھا ویسٹ انڈیز میں, وہ دیکھیں نا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حسن علی سے اسکوائر پہ. یہ کس طرح بولرز, یعنی ہم بیٹسمین تو اپنی جگہ ظاہر ہے, اس کو تو بولنگ سم ٹائم 17واں 18واں کرٹیکل اوور میں دیکھا وہ آدھی وکٹ میں بال ماری, اس نے 2 چھکے ڈال دیے, میچ ختم. یہ میچ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد. پھر یہ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ورنن فلینڈر کو جو رکھنے کا تھا نا, لوگ زیادہ جانتے نہیں شاید ان کے بارے میں, مگر ان کا ریکارڈ دیکھیں نا, اگر آپ سٹرائک ریٹ, دنیا میں بہترین سٹرائک ریٹ رہا ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں, اور کنٹرول تھا ان کے پاس, سوئنگ تھی, کنٹرول تھی. اور جو میری ان سے ہلکی سی گپ شپ ہوئی ہے ابھی, وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان بریلینٹ ہیں جب یہ اگریسولی بولنگ کر رہے ہوتے ہیں, مگر بیک اپ پلان نہیں ہے جب مار پڑتی ہے. سو وہ جو بیک اپ پلان جو ڈیفائن ہوگا نا, شاید اس سے ایک تو فرق پڑے گا. پھر آپ کے پاس اگر میچ وننگ آپ کے وکٹ ٹیکنگ بولرز ہیں نا, تو پھر ان کو اسی طرح سے سوچنا ہے. آج جو کہ پرائم منسٹر نے بات بھی کی شاہین شاہ افریدی سے کہ تم سٹرائک بولر ہو, اور سٹرائک بولر ہو تو پھر رنز کی پرواہ نہیں کرنی, بیکاز تمہارا وہ بریف دیا گیا تمہیں, سو تم نے آؤٹ کرنے ہیں. اور پرنسپل اگر یہ ہے کہ ہم نے آؤٹ کر کے میچ جیتنے ہیں, تو بڑا کلیئر سا یہ بریف ہے. جو دوسرا آپ کے بولرز ہیں ان کا اور ہوگا کہ آپ کا رولز کیا ہیں, کس اوور میں آئیں گے, آپ کو کیا کرنا ہے. میں نے تو حارث رؤف سے جب بھی میں بات کرتا ہوں کہ آپ 150 کی سپیڈ پہ بال کرتے ہیں, یہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں, آپ کو ویریشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس شیئر پیس ہے, اس کے اوپر ہی آپ رکھ دیں. کوئی مائیکا لال سیدھی ہٹ نہیں لگا سکتا, یا آپ کو ریمپ شاٹ نہیں لگا سکتا 150 کی سپیڈ پہ. کیونکہ گورو نے دیکھے نا کیا کیا تھا, وہ مارک ووڈ نے, اس نے آگے لگا دیا تھا انڈیا کو, کیونکہ اس کو ہٹ ہی نہیں لگتی, اس نے آ کے لینتھ بال 150 پہ کی ہیں صرف, اور کچھ نہیں ویریشن لگائی. تو آپ کے پاس اس طرح کے ریفرنس پوائنٹس موجود ہیں, مگر یہ کہ ان کا رول ڈیفائن ہونا نا, وہ نئے بال کے بولر نہیں ہیں, وہ مڈل ٹو لاسٹ ٹیئر کے بولر ہیں. حارث رؤف, آپ کو یاد ہے پانسار اور سوان انڈیا میں انڈیا کو ٹیسٹ سیریز ہرا کے آگے تھے انڈین وکٹس کے اوپر, بیکاز بالکل اور اتنی بائٹ والی بال انہوں نے کھینچ کے شروع کر دی اسپن کرنی, بٹ دیٹ سم تھنگ جو آپ کی مینجمنٹ کی طرف سے جائے گی نا اس کو. اس کے اوپر بات کوئی پلان آپ کا, ان دونوں کوچز جو آپ نے منگائے ہیں, اور پلیئرز کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کئی دفعہ پرابلم ہو جاتی ہے. دیکھیں 6 تاریخ کو تو آئے گا ورنن فلینڈر, تو وہ اس کے لمبے سیشنز ہوں گے ان پلیئرز کے ساتھ. وہ انفارچونیٹلی کیونکہ بزی ہیں میتھیو ہیڈن, مگر سارا جو سلسلہ یہ جو کریٹ کیا نہیں آ رہے یا لیٹ آئیں گے, نہیں وہ ورلڈ کپ میں آئیں گے, ورلڈ کپ ہی جوائن کریں گے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے, جو لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی کوچز تو نہیں ہیں یہ, کہ کیا ٹیم کو کریں گے, یہ مائنڈ سیٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور میں کر رہا ہوں, وہ چینج ہونا ہے. اور وہ چینج ہوگا اگر آپ تھوڑی ہلکی پھلکی بھی گریٹنس لے آئیں گے نا اس انوائرمنٹ میں, بڑا فرق پڑے گا. اور یہ میں بابر اعظم سے کہہ رہا تھا کہ تم بات کرو میتھیو ہیڈن سے بیٹھ کے, وہ تمہاری گیم کو بالکل ڈائسیکٹ کر کے رکھ دے گا کہ کیا تمہارے پلس ہیں, کیا مائنس ہیں, کہاں پہ پھنستے ہو, کس طرح سے فیٹ یوز کر سکتے ہو. کیونکہ آپ کو یاد ہے قدموں کا استعمال بہت, اور سیدھی ہٹ لگاتے ہیں, جو کہ ہاں جی پاکستان کے جو کئی بیٹسمین ہیں نا, وہ سیدھے چھکے نہیں لگاتے ہیں. آج کل تو بیسٹ شاٹ ہے یہ, کیونکہ آپ کے پاس بلے اچھے ہیں, باؤنڈریز چھوٹی ہیں, آپ ٹیک آن کر سکتے ہیں لانگ آن اور لانگ آف کو. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم باٹم اینڈ ٹائٹ کر کے نا مڈ وکٹ چلا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو 50% چانس دیتے ہیں, کیونکہ 50% بلہ کھلتا ہے آپ کا. تو یہ ساری چیزیں, اور ان کو پھر سے میں سمجھا رہا ہوں, اور سارے اپنے فینس کو بھی سمجھانے کی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ مقصد ہے کہ پاکستان ٹیم کی جتنی بھی اس چھوٹے پیریڈ میں ہم ہیلپ کر سکیں وہ ہم ہیلپ کریں, چاہے وہ نئے کوچنگ انڈکشن سے, یا بات کر کے, یا جیسے آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی پلان ڈسکس کر کے, کسی طرح سے رولز اچھی طرح سے ڈیفائن کر کے, تاکہ جب یہ
کھیلنے جائیں تو بالکل کرسٹل کلیئر ہو ان کا ذہن کہ انڈیا کے خلاف 5 چیزوں کا ہمیں چیلنج آنے والا ہے اور ان 5 کے خلاف کیا کرنا ہے. اسپنر کو کھیلنا, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہوئی انگلینڈ کی سیریز کی کہ جہاں اسپنر گیند کرنے ہم پھنس گئے. ہم جہاں ڈومیسٹک کھیلتے ہیں, ڈومیسٹک آرتھوڈاکس اسپنرز بہت ہیں. لیفٹ آرم اسپنر ہوگا, رائٹ آرم فلائٹ کرنے والا بولر ہوگا جس کو لیونسٹن نے پھاڑ پھوڑ دیا تھا, دھو دیا تھا اس کو. جب آپ آتے ہیں ان آرتھوڈاکس اسپنرز, یعنی گوگلی چائنا مین بولرز ہیں, 2 انڈین ہے, وہ شمسی ہے جو ورلڈ نمبر 1 ہے اس وقت, چائنا مین بولرز ہیں, یا ایک چکرورتی ہے ان کا جو کہ کٹر ہے, یہ بھی انڈیا کا. تو ایسے ہم کیا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے بولرز کو آپ نکالیں. میں آپ کو بتاؤں, جب میں چیئرمین نہیں تھا تو تبھی سے میں پوچھنا شروع ہو گیا تھا کہ کوئی پریکٹس بولر ہے جو کہ پاکستان ٹیم کو اس وقت لیفٹ آرم رسٹ اسپن کی پریکٹس کروا رہا ہے یا چاہل کی طرح کوئی گیند کر رہا ہے. کوئی نہیں ایسا تھا. پھر میں نے کہا کہ کیا کوئی تم نے جاسوس ٹائپ چھوڑا ہوا ہے وہاں یو اے ای میں جو کہ دیکھ رہے پچز کیسی بن رہی ہیں, کیونکہ ہمارے اچھے خاصے وہاں پہ کانٹیکٹ پوائنٹس ہیں. کچھ ایسی ایکسرسائز نہیں ہوئی تھی. ابھی ہوئی ہے مطلب میرا اب تو خیر کیا ہونا ہے, اب تو لیٹ ہو گیا نا کام, اس لیے کہ ہمارا ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے. خیر ٹی وی پہ پتہ چل ہی جائے گا کہ جو آئی پی ایل کے میچز ہو رہے ہیں کہ پچز وہاں یو اے ای میں کیسی ہوں گی. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا امتحان رسٹ اسپن اور لیگ اسپن ہے, یعنی کہ 4 اور 4 8 اوور ایک اور اسپنر آ کے کرے گا, تو 12 اوورز جو ہے وہ انڈیا خاص طور پہ آپ پہ حملہ کرے گا. آپ کی پریپریشن ہے نہیں, کیونکہ پاکستان میں جیسے آپ نے کہا نا, ہر کوئی یہ آرتھوڈاکس لیفٹ آرم اسپن کرتا ہے جو کہ اب آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے. جب تک کہ آپ کے پاس کچھ ان آرتھوڈاکسی نہیں ہے, آپ دوسرے کو بیمبوزل بیٹ نہیں کر سکتے ہیں. سو اسی لیے مجھے کوچز سے بھی ناراضگی ہے ہمارے پاکستان کے, کہ اگر میں یہاں پہ آیا اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے 4 رسٹ اسپنرز آپ نے کوئی پروڈیوس کیے ہیں, آپ نے 3 کوئی ٹیکنیکل بیٹسمین پروڈیوس کیے ہیں بابر اعظم کی طرح کے, کوئی 17 سال کا لڑکا ہے جو کہ بڑا ہی گریٹ ہے, آپ کا ڈیٹا بیس میں کس طرح سے فیوچر کو سامنے رکھ کے آپ نے تھرو کوچنگ ٹیلنٹ کو ڈیولپ کیا ہے. کتنے پیسے لگائے ڈومیسٹک کرکٹ؟ 1 ارب اور 80 کروڑ, 1.8 ارب روپے لگا کے ہم نے ابھی تک کوئی پلیئر نہیں نکالا. آپ دیکھ لیں. تو میری فرسٹریشن یہ ہے کہ کیوں نہ میں پاز کروں اور اس کو ہم انالیسس میں چلے جائیں, کیونکہ میرے حساب سے, اور میں یہ کہہ بھی چکا ہوں اور پھر سے میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جو کرکٹ بورڈ میں چائے پلانے والا ہے, ٹو دا چیئرمین, ہم سب فیلئر ہیں اگر پاکستان نمبر 1 ٹیم نہیں بنتی ہے. اور فوکس ہی ہونا چاہیے. یہ لمبی پریزنٹیشنز جو ہے نا, یہ میرے سے نہ تو جھیلی جاتی ہے, اور میں یہ کر چکا ہوں, یہ مارکیٹنگ کی یا ہماری دوسری چیزوں کی, یا یہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میرا انٹرسٹ ہے کہ ڈی آر ایس کیوں نہیں لگا, میرا انٹرسٹ ہے پچز کیوں نہیں اچھی, میرا انٹرسٹ ہے کلب کرکٹ کو کیا ہو گیا, آپ کی توجہ وہاں پہ کیوں نہیں گئی ہے, جو کہ شارگ ہے ہماری. یہ میں نے پھر بھی کہا, انسنگ ہیروز ہیں. مجھے پتا ہے کہ ایک کلب جو رن کرتا ہے وہ بیچارہ اپنے پیسے لگاتا ہے اور اس کو صرف شوق ہے کہ بچوں کی وہ پروموشن کر دے, ایک ماحول کریٹ دیتے ہیں یہ بچوں کے کھیلنے کا. سو ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرسٹ کلاس سسٹم دیکھیں نا, آتے ساتھ ہی جو لاکھ کا ریٹینر تھا, میرا مطلب ہی یہی تھا کہ دیکھیں ایک ایز این ایکس کرکٹر میرا فرض بنتا ہے کہ میں کرکٹ سسٹم میں کرکٹرز کا خیال رکھوں جتنا بھی میں کر سکتا ہوں. حالانکہ ہمیں بہت فائنینشیل ہٹ ملی ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. 200 بندوں کو لاکھ روپے کا آپ ریٹینر دے دیں, یعنی کہ آج کا جو ٹاپ فرسٹ کلاس کا پلیئر ہے اس کا کریئر ہے. ایون مڈ ٹیئر کا ٹاپ پلیئر جو ہے اب پاکستان کی فرسٹ کلاس سے 60 لاکھ روپیہ سال کا لے سکتا ہے, نیکسٹ 40 لاکھ, پھر کوئی 35 لاکھ یا 45 لاکھ, ایسی ٹیئر بنی ہے. پیٹ کا مسئلہ نہ رہے گا. دیکھیں پیٹ کا نہ رہے, کرکٹ کھیلے کھل کے اپنے گھر میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں, عزت سے رہیں, کوئی ٹیکسی نہ چلائے, کوئی رکشہ نہ چلائے, کوئی یہ نہ کہے جی کہ ڈپارٹمنٹس بہت اچھے تھے. دیکھیں ڈپارٹمنٹس نے بہت اچھا کام کیا. آج پاکستان میں کوئی 6 ڈپارٹمنٹس کھڑے کر دینا کوالٹی کے, میں واپس سسٹم لے جاؤں گا لٹرلی, کیونکہ آپ کو ملیں گے چھوٹے والے ملیں گے, بڑے بینک سارے نکل گئے ہیں. یو بی ایل کی گراؤنڈ ہوتے ہوئے ان کی ٹیم نہیں ہے. ایچ بی ایل جو انویسٹ ان ادر فارمز آف ایبسلیوٹلی, یہ آ کے سینٹرل پنجاب کو سپانسر کریں, کلب کریں, بالکل ہائی پرفارمنس سینٹرز بنائیں, وہاں پر ٹیمز کے کمپٹیشنز, وہاں پہ پلیئرز کو پیسے یہ دیے جا سکتے ہیں. مگر اگر ہمارے پاس سسٹم نہیں ہوگا تو اگر آپ سپانسر ہیں تو کیوں آئیں گے آپ. تو یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف میں جانا چاہتا ہوں. جیسے ڈراپ ان پچز کا ہمیں ایک پارٹنر ملے, یہ جو ہم نے ریٹینر کیے ہیں اس کا ہمیں پارٹنر ملے. انڈاؤمنٹ فنڈ ہے ایکس کرکٹرز کا, میں وہ بڑھانا چاہتا ہوں, اس کا ہمیں کوئی پارٹنر ملے. سو اس طرح سے آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا. اگر آپ جیتیں گے تو یہ سب پارٹنرز آئیں گے. انفارچونیٹلی جو آپ بات کر رہے تھے, میں بریک لے لوں لیکن بریک کو جانے سے پہلے کہ آپ شاید بریک میں یہ بتا رہے تھے, پچھلی بریک میں
کہ جب پاکستان 87 ورلڈ کپ سیمی فائنل ہم ہارے لاہور میں اور لوگ رو رہے تھے اس ٹائم, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی ایموشنل انویسٹمنٹ تھی ہماری کرکٹ ٹیم میں کہ لوگ ٹی وی اسکرینز کے آگے سے نہیں ہٹتے تھے, اور ٹی وی اسکرینز کے آگے سے نہیں ہٹتے تھے جب پاکستان کھیل رہا ہوتا تھا. اب لارجلی لوگ کرکٹ دیکھنا بہت سے چھوڑ گئے ہیں, لیگز دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایکسائٹمنٹ ہے, آپ کو گیل آ جائے گا, آپ کو پولارڈ آ جائے گا, کوئی ہیلز آ جائے گا, اس طرح کی ٹیم. وائی از دیٹ, اور ہم اس کو واپس لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بریک لیتے ہیں ناظرین. ان کا رول آپ بار بار بابر اعظم ڈز ہی ریئلائز ہاؤ امپورٹنٹ بابر اعظم از ویری امپورٹنٹ. ڈز ہی ریئلائز دیٹ؟ یہ سوال ہے نا کہ اس کو پتہ بھی ہے اس چیز کا. ایک بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں ناظرین. آخری سیگمنٹ ہے چھوٹا, سو کپتان سے, اس کے بعد پھر انٹرنیشنل ٹورز پہ. بابر اعظم کو پتا ہے کہ اس کی ہی از ون جس 11 پہ بھاری ہے, اس پہ بھی بھاری ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں کپتان کا رول کرٹیکل ہوتا ہے عام طور پہ, اور یہ تو ورلڈ کپ ہے, یہاں پہ آپ کو سمجھانا بھی ہے, میچ ہاریں گے پھر ٹیم کو اٹھانا بھی ہے. سو ہمارے پاس 92 میں تو نصرت فتح علی خان کی قوالی تھی. آئی ایم شیور ان کو بھی کچھ ایسی چیز کرنی پڑے گی. قوال نکال لیں, نواں قوال کے لیے رات ہے, اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یہ گو ٹو پرسن ہونا چاہیے جو کہ ان کو ہمت بھی دلواتا رہے, یا کہ کوئی آپس میں اس نے جو لیڈ کرنا ہے نا, وہ آف دا فیلڈ زیادہ لیڈرشپ ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب گرتے ہیں تو پھر کپتان کھڑا کرتا ہے آپ کو, اور اپنا بھی خیال کرنا ہے. بیسٹ از ناٹ اے ویری ٹاکٹیو گائے, از دیٹ اے ڈس ایڈوانٹیج؟ وہ بولتے نہیں زیادہ, یہ بڑا ڈس ایڈوانٹیج لگتا ہے آپ کو؟ میرے خیال سے پہلے سے تو بہتر کانفیڈنس آیا ہے. جیسے جیسے آتی جائے گا کانفیڈنس, اپنے پلیئرز کو جانے گا. پلیئرز کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ کون آپ کی بیٹل ہارڈن ہے, کون کھڑا ہوا تھا. ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے وہ نہ بولتے ہوں, آئی ایم سوری. ہو سکتا ہے نہیں, ٹھیک ہے, وہ ان پلیئرز کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کمراڈری بھی چاہیے, محبت بھی چاہیے, ایک طرح سے کو پلیئر یا میٹ چاہیے, اور پھر لیڈرشپ بھی چاہیے. جہاں پہ غلط غلط ہے, صحیح صحیح ہے. سو یہاں پہ جو ہے نا 4-5 رولز نبھانے ہیں اس کو, اور جلدی سے اس کو بڑا ہونا ہے. اس کے پاس 1 مہینہ ہے صرف. میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, انڈیا میں آپ نے 100 کیا, باہر آئے تو کیا کلب کرکٹ مینٹالٹی ہے, تو وکٹ دے کے آ جاتے ہو 100 کے بعد. عمران خان وہ کپل دیو سے میں آؤٹ ہو گیا تھا نا, سو کپل دیو سے میچ تھا, لیکن میں اپنی طرف سے جے پور میں 100 کر کے واپس آ رہا تو یہ وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے کہ تمہاری بھی جو مینٹالٹی ہے نا وہ کلب کرکٹ والی ہے کہ 100 کیا اور آؤٹ ہو کے آ گئے. تو میں اپنی طرف سے تھا کہ میں نے آج بڑا کوئی تیر مارا, انڈیا میں سینچری کی ہے, مگر کوئی چانس نہیں تھا, اس لیے کہ وہ اس حساب سے وہ غلط شاٹ تھے. اور وہ آپ مجھے ورلڈ کپ کا فائنل تھا شاید, جس میں مشتاق سے چوکا مس فیلڈ ہوئی, اور گالی آپ کو نے دیکھی ہوگی کہ وہ ہی وڈنٹ اسپیئر اینی ون. نہیں, وہ ہمیں پتا تھا کہ ایٹیٹیوڈ چاہیے کپتان, ایٹیٹیوڈ چاہیے ایٹ ٹائم. اور پھر یہ کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا 11 کے 11, تو آپ کئیوں کو پیار محبت سے سمجھاتے ہیں, کئیوں پہ تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے. لیکن کیا بابر کو آپ کو لگتا ہے کہ کیرٹ چاہیے یا اسٹک چاہیے, بوتھ چاہیے, اس کو بیلنس سمجھ ہے اس چیز کا؟ نہیں, دونوں چاہیے اس کو, اور اس کو روتھلیس آنیسٹی کے ساتھ لیڈرشپ اپنی نبھانی ہے, تاکہ پہلے تو پلان ہو, مقصد ہو, اور ایکسیکیوشن کے لیے پلیئرز چاہیے, ارسپیکٹو کہ وہ نئے ہیں یا پرانے ہیں. ہی مسٹ ہیو اے پلان اینڈ دا بگر پکچر, پاکستان کو جتانا ہے. یونس خان بہت سخت تھے, پلیئر چلے نہیں ان کے ساتھ. یہاں پہ پلیئر پاور بھی ہے نا, پلیئرز آئی تھنک دی اونلی پلیئر جس کا اسٹارٹنگ لائن اپ, اگر مجھے آپ کہیں کہ ایک پلیئر کا نام لکھنا ہے جو پاکستان کھیلے گا بیٹسمین, ایک ہے بابر اعظم, پرابلی رضوان ناؤ ہیز کم ٹو دیٹ. اس کو پتا کہ ہی ہیز دیٹ پوزیشن کہ ان کے پاس ہی از دا ورلڈ پرابلی نمبر 1 پلیئر. دیکھو کاشف, کوئی انسیکیورٹی نہیں ہونی, بالکل نہیں ہونی چاہیے. جب وہ وہاں پہ جائیں تو ایز اے بیٹسمین سوچیں نا, بڑا سمپل ہے, مت سوچیں ایز اے لیڈر. وہاں پہ جو رول ہے ان کا 6 اوور 8 اوور 10 اوور, سپیڈ بھی پکڑنی ہے, آؤٹ بھی نہیں ہونا ہے, وہی بات ہے. یہ بہت مشکل کام ہے, بٹ یو نو آئی ایم جسٹ ہوپنگ کہ یہ کھڑے ہوں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ پلیٹ فارم بہت بڑا ہے, ہیرو بننے کا پلیٹ فارم ہے, پاکستان کو جتانے کا پلیٹ فارم ہے. نیوزی لینڈ نے جو کیا اس کا آپ خیال کریں بیٹل فیلڈ میں, انگلینڈ نے جو کیا اس کا خیال کریں, ان کو بتائیں کہ وہ کتنے غلط تھے اور ہمیں کتنا غصہ ہے. اور پھر انڈیا سے تو کانٹے دار مقابلہ میرے خیال ہے 92 کا ورلڈ کپ جیتے تو ہمیں 5 ٹیسٹ کی سیریز تھی انگلینڈ میں, آخری 5 ٹیسٹ وہی کھیلے تھے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمیں کو 5 ٹیسٹ کی سیریز کسی نے دی. 4 ٹیسٹ ہمیں انگلینڈ نے دیے 1-2 دفعہ. ہاں, مگر کاشف اگر آپ بڑی ٹیم نہیں بنے گے تو پھر آپ کو پھر ایسے ہی ہوگا کہ کہہ دیں گے جی کہ پلیئر فٹیگ ہو گئی, اسپوک ہو گئے, ببل میں تھک گئے, بہانے ڈھونڈیں گے. اگر آپ گریٹ ٹیم ہوتے آج تو باہر کھڑے ہوتے, ناک کر رہے ہوتے, کیونکہ آپ کی ریٹنگز ملتی ہیں, آپ کو ٹیلی ویژن میں پیسے ملتے ہیں. آخری کوئک آنسر اس فور دس, اگلی ٹیم آپ کے خیال میں اب کون سی پاکستان آئے گی؟ کیونکہ جو 5 آئے آسٹریلینز آر پارٹ آف دیٹ, کیا ہمیں بیک اپ شروع کر دیا ہے سوچنا, یا ورلڈ کپ کے بعد سوچنا شروع؟ دیکھیں میں سوچتا رہا ہوں سیریسلی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائنگولرز ہمیں کروانے چاہیے انسٹیڈ آف بائی لیٹرل, وہ مزہ نہیں آتا ہے. سو میری انسٹرکشنز یہی ہیں کہ اگر آپ آخری ہماری ٹرائنگولر بھی ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا 94 کی پرابلی ہم نے آخری کرائی ہے. تو ہمیں جو ہے نا اس طرح سوچنا ہے جو کہ ٹیلی ویژن فرینڈلی بھی ہو, فینس بھی پسند کریں, اس میں ہم شاید پاکستان اے کو بھی ڈال دیں.
سو یہ ابھی تک پلان ہے اور ہوپ فلی ہمارا جو بیک اپ پلان ہوگا وہ اچھی کوالٹی کا ہوگا انشاءاللہ. آل دی بیسٹ فار دی ورلڈ کپ. تھینک یو کاشف, تھینک یو. رمیز راجہ صاحب, چیئرمین پی سی بی, بہت شکریہ ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.